चलो सीखे कुरान, 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 चलो सीखे कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं। एक रिवायत यूं भी मिलती है कि जिसने मुझ पर सुबह 10 मरतबा और शाम 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, क़यामत के दिन मेरी शफाअत उसे पहुँच कर रहेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला फैज़ान इल्म कुरान में आपको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, रब्बे करीम अज़्ज़ा वजल का एहसान, उसका करम, उसकी अता, उसकी मेहरबानी कि इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुरान पाक की तिलावत सुनने, कुरान पाक को समझने और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करने का मौका मिलता है। कितना बड़ा करम है। रब्बे करीम अज़्ज़ा वजल का कलाम जो तमाम कलामों पर फजीलत रखता है, उसे समझने का मौका मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तिलावत कुरान होती है और उसके बाद तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी का एक पूरा, यूँ समझ लीजिए कि हमने ख़ास टाइम रखा है, एक टाइम फ्रेम रखा है जिसमें तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी करवाई जाती है और फिर उसके बाद लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा किया जाता है। और एक इसमें चीज़ का इजाफ़ा हम ये भी करते हैं कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का एक वाक़या वो भी आपको सुनाते हैं और उस वाक़े से मिलने वाले मदनी फूल से हम दर्स इबरत या सबक हासिल करते हैं। इस सिलसिले के आखिर में, जी हाँ, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के ताल्लुक़ से एक अदब भी बयान किया जाता है कि कुरान पाक को पढ़ने के क्या आदाब हैं, सुनने के क्या आदाब हैं, कुरान पाक के इस किताब से मुताल्लिक़, इस मसहफ़ से मुताल्लिक़ क्या आदाब हैं, इन्हें भी बयान किया जाता है। आज चौथा पारा है और चौथे पारे की इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल चंद आयात की तिलावत हम ज़रूर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सुनेंगे भी और उसकी मश्क भी करेंगे। लेकिन पहले मैं ये अर्ज़ करूँ कि चौथे पारे की इब्तिदा के अंदर थोड़ा सा आगे चलते हैं। 2-3 रुकू के बाद बदर का वाक़या है। इस मारके के अंदर मुसलमान कितने थे और उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने किस अंदाज से इनकी मदद फरमाई और अस्हाबे बदर के इस वाक़े से हमें क्या दर्स मिलता है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसे आज अपने सिलसिले में शामिल करेंगे। क्योंकि चौथे पारे की आयात हैं जिसके अंदर बदर का वाक़या है और रमज़ानुल मुबारक में ही बदर का वाक़या रूनुमा हुआ, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं तो चौथे पारे के अंदर राह खुदा में खर्च करने के फ़ज़ाइल का भी बयान हुआ है और गुस्सा पीने वाले और लोगों को मुआफ़ करने वालों की भी फजीलत बयान हुई है। कुछ आगे चलते हैं तो इसी पारे के अंदर रब्बे करीम अज़्ज़ा वजल ने अपने एक अजीम एहसान को बयान फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला के करोड़ा करोड़ एहसानात हैं, मगर एक एहसान अल्लाह ताला ने मोमिनों पर ऐसा फरमाया है कि उस एहसान के मुकाबिल कोई एहसान नहीं हो सकता, और वो है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बिअसत। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस दुनिया में आना, तबलीग दीन फरमाना, ये रब्बे करीम अज़्ज़ा वजल ने इस उम्मत पर, मोमिनीन पर एक अजीम एहसान फरमाया, जिसे कुरान ने यूं बयान किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। कुछ आगे चलते हैं तो सूरह आले इमरान के आखिर में एक खूबसूरत दुआएं हैं। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानी अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इन खूबसूरत दुआओं को आज अपने सिलसिले में हम यूँ शामिल करेंगे कि हमारा जो वो सेशन है जिसमें हम तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी करते हैं और तर्जमा सीखते हैं, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा हम सुनते हैं, समझते हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इन खूबसूरत आयात को हम इसमें शामिल करेंगे।
اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء ہے، اور جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہے کہ یہ اس میں زیادہ تر خواتین کے، اسلامی بہنوں کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ نساء کا معنی ہی عورتیں ہوتی ہیں، تو عورتوں کے احکامات اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ مرد کے لیے کتنی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت میں بیٹیوں کا کتنا حصہ ہے، اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو زوجہ کا کتنا ہے اور شوہر کا کتنا ہے۔ تو اس کے اندر، اس سورہ مبارکہ کے اندر آیت میراث بھی ہے کہ جس میں ورثاء کے حقوق کا بیان ہوا ہے، اور عورتوں سے متعلق کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے کیا حقوق رکھے ہیں، یہ سورہ نساء کے اندر موجود ہیں۔ رب کریم عز و جل قرآن کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت قرآن کی جانب، مگر یاد رکھیے کہ جب تلاوت قرآن کی جائے تو کیا حکم ہے؟ خاموش رہو اور غور سے سنو۔ دو چیزیں ہیں، خاموش بھی رہیں اور غور سے سنیں۔ اور یقیناً قرآن پاک سننے کی بھی فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے قرآن پاک کی ایک آیت کو قصدن سنا، جس نے قرآن پاک کی ایک آیت کو قصدن سنا، قصدن کہتے ہیں ارادتاً سنا، جان کر سنا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک ایسی نیکی عطا فرماتا ہے جس کا اجر دگنا ہے۔ ایک نیکی اللہ تعالیٰ دگنی کر کے عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کا نور ہمیں نصیب فرمائے۔ اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے کہ ہم ایک ایک لفظ کو پڑھنے کی مشق کرتے ہیں، تو انتہائی توجہ کے ساتھ، ہو سکے تو اپنی ڈائری، اپنے قلم لے لیجئے، اسکرین پر توجہ رکھیں، قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل ایک ایک لفظ کو پڑھنے کی مشق کریں گے۔ الذین یذکرون اللہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ ہے قیاما، قاف کے نیچے اگرچہ زیر ہے لیکن حروف مستعلیہ ہونے کی وجہ سے اسے یہاں پر پڑھیں گے، اور یا پر کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر اسے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، تو ہم پڑھیں گے قیاما، لیکن آگے چونکہ واو ہے جو مشدد ہے، لہٰذا اب یہ یوں ہو جائے گا قیاما وقعودا، کیونکہ
قعودن کے بعد بھی واو مشدد ہے، قاف کے اوپر پیش ہے اور حروف مستعلیہ بھی ہے، لہذا موٹا ہی پڑھیں گے۔ عین کا مخرج جو ہے حروف حلقی میں سے ہے، حلق سے ادا ہوتا ہے، اور اس کو پریکٹس کرنے سے ہی ہم اچھے انداز میں ادا کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو مدرسۃ المدینہ بالغان ہوتے ہیں، ان میں اگر انشاءاللہ پابندی سے حاضری دیں گے تو رب کریم عز و جل نے چاہا ایک ایک حرف کو صحیح ادا کرنے میں کامیابی ملے گی۔ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عین کے بعد لام کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے۔ آج ہم کھڑا زبر اس کی زیادہ مشق کریں گے، اور میں پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ کہاں کہاں کھڑا زبر ہے اور کھڑے زبر کو کتنا کھینچنا ہے۔ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر اسے کھینچنا ہے۔ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، لام کے اوپر دیکھیے کھڑا زبر، وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ، وَيَتَفَكَّرُونَ۔ اچھا یاد رکھیے، جتنا کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش اسے کھینچا جاتا ہے، اتنا ہی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو کھینچا جاتا ہے، یعنی ایک الف 2 حرکات کی مقدار، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر۔ تو یہاں را کے اوپر پیش اور اس کے بعد واو ساکن ہے، اور واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو یہ واو مدہ ہوتا ہے، اسے اتنا ہی کھینچیں گے جتنا کھڑی حرکات کو کھینچتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، سماوات، میم کے اوپر بھی کھڑا زبر اور واو کے اوپر بھی کھڑا زبر، دونوں کو کھینچیں گے۔ سماوات، سماوات، فی خلق السماوات والارض، ربنا، ربنا میں دیکھیں نون کے بعد الف ہے، یہ الف مدہ ہے، جب الف سے پہلے زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے سنا واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو اسے واو مدہ کہتے ہیں، اور الف سے پہلے زبر ہو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ یہاں بھی اتنا ہی کھینچنا ہے جتنا ہم نے وَيَتَفَكَّرُونَ کے واو میں کھینچا تھا اور سماواتی کے واو میں اور میم میں کھینچا تھا، یعنی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر۔ ربنا ما خلقت، ما خلقت، لام کو جب قاف سے ملائیں گے تو حروف مستعلیہ ہونے کی وجہ سے پر ہوگا، لیکن تا ہے اس کے بعد طا نہیں ہے، اور تا اور طا میں فرق ہے جو پچھلے اسباق میں بیان کیا جا چکا ہے۔ ربنا ما خلقت، اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو لہذا آواز لوٹے گی۔ خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا، سبحانك، ہا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے لہذا اس یہاں بھی کھینچیں گے۔ فقنا عذاب النار، نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، اور الف کی وجہ سے، الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کے پڑھیں گے۔ عذاب النار، لفظ عذاب میں ذال کے بعد بھی الف ہے لہذا الف مدہ۔ ربنا انک من تدخل النار، من تدخل النار، را کے اوپر زبر ہے۔ را کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر جب زبر ہو تو اسے موٹا پڑھیں گے، اور را کے اوپر پیش ہو تو بھی موٹا پڑھیں گے، اور جب را کے نیچے زیر ہو تو اسے باریک پڑھیں گے۔ یہاں زبر ہے اس لیے ہم موٹا پڑھ رہے ہیں۔ من تدخل النار فقد اخزیتہ، فقد اخزیتہ، وقف کی وجہ سے اخزیتہ پڑھا، اگر وقف نہیں کریں گے تو پڑھیں گے اخزیتہ، اخزیتہ۔ وما للظالمین، وما للظالمین من انصار،
من میں جو پہلا نون ہے وہاں غنہ نہیں کرنا، اور انصار کے اندر جو دوسرا نون ہے وہاں غنہ کرنا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے نون کے بعد الف ہے تو یہاں اظہار کا قاعدہ ہے، غنہ نہیں ہوگا، اور جو دوسرا نون ہے اس کے بعد صاد ہے جو حروف اخفا میں سے ہے وہاں غنہ ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، یہ ہے منادیا، لیکن آگے یا سے مل رہا ہے اس لیے سے پڑھیں گے منادیا ینادی، منادیا ینادی۔ مشق کیجئے، صرف سننے سے آپ اس کو صحیح طور پر شاید ادا نہ کر سکیں، جب میں پڑھتا ہوں تو آپ بھی میرے پیچھے دہرائیے، اور ہو سکے تو اس بات کو لکھ بھی لیجئے کہ یہاں یا مشدد ہے، اس کی وجہ سے ملا کر پڑھیں گے، اور ملا کر پڑھنے میں یہ صورتحال ہوگی جس طریقے سے میں ادا کر رہا ہوں۔ منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا، ربنا فاغفر لنا۔ دیکھیں غین کو ہم نے موٹا پڑھا، فغ، دیکھیں آواز موٹی ہو رہی ہے کیونکہ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور پھر اس کے بعد جو فا کے بعد را آیا، اب یہاں اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے زیر ہے اور یہ خود ساکن ہے، تو فغفر، فغفر، ربنا فاغفر لنا، اور فغفر یہ قرآن مجید فرقان حمید میں 6 سے زائد مقامات پر آیا ہے، اور اگر لفظ اغفر دیکھیں، فغفر اور اغفر ایک ہی معنی ہے، بلکہ فا جو ہے اس میں ملائی گئی ہے، اصل جو کلمہ ہے وہ اغفر ہے، تو یہ قرآن پاک میں تقریباً 13 سے 14 مقامات پر یا اس سے زائد مقامات پر یہ لفظ آیا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے تو بخش دے، اور یہ فقط رب کریم عز و جل کے لیے بولا جاتا ہے۔ ربنا فاغفر لنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ابرار کے اندر جو ہے پہلا را اس پر زبر ہے اس لیے موٹا پڑا، اور دوسرے را کی حرکت پڑھنے کا چونکہ موقع نہیں ملا وقف کی وجہ سے، لہذا آواز یوں ہی رہی۔ اگر اس کو پڑھ لیتے دوسرے را کو آگے ملاتے ہوئے مع الابراری، اگر اس حرکت کو پڑھیں گے تو دوسرا را باریک ہو جائے گا، جبکہ پہلا را بدستور پر ہی رہے گا۔ الحمدللہ عز و جل ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191، 192 اور 193 کی مشق کی۔ آئیے ان آیات کا حرف بحرف ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذین، وہ لوگ جو، یذکرون، ذکر کرتے ہیں، اللہ، یذکرون اللہ، لفظ اللہ کا ترجمہ اللہ، وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیاماً، کھڑے، و اور قعوداً، بیٹھے، و اور علی جنوبہم، اپنی کروٹوں پر، یعنی جب لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا جبکہ کھڑے ہوں اور بیٹھے ہوں یا اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوں۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا یوں ہے، جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ذکر کرنا، یاد کرنا ایک ہی معنی ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کی پیدائش اور زمین کی۔ خلق معنی پیدائش، السماوات آسمان، اور الارض زمین۔ جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب،
رب کا معنی رب پالنے والا، اور جب اس کے ساتھ حرف نا لگ گیا تو ہمارا۔ کتابی میری کتاب، کتابنا ہم سب کی کتاب، ربی میرا رب، ربنا ہم سب کا رب، ربنا اے ہمارے رب، ما خلقتا تو نے نہیں بنایا، خلقتا کا معنی ہوتا ہے تو نے تخلیق کیا، ما خلقتا تو نے نہیں بنایا، ھذا باطلا ھذا یہ سب، باطلا باطل یا بیکار، اے ہمارے رب تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، سبحانک، سبحانک کا معنی یاد رکھیے، کیونکہ آپ جب رکوع میں ہوتے ہیں تب بھی کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، جب سجدے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، تو سبحان کا معنی پتہ ہونا چاہیے۔ سبحان کا معنی ہے پاک، قرآن پاک میں اور بھی کئی مقامات پر آیا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ آگے تو سبحان کا معنی پاک، سبحانک تو پاک ہے، فقنا اس میں فا الگ ہے، یہ حرف ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پس، قی کا معنی بچا لے، نہ ہمیں، پس ہمیں بچا لے، عذاب النار آگ کے عذاب سے، تو پاک ہے تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، من جسے، تدخلی تو داخل کرے یا تو داخل کرے گا، النار آگ میں، فقد تو بے شک، اخزیتہ رسوا کر دیا اسے، اے ہمارے رب بے شک جسے تو دوزخ میں داخل کرے گا اسے تو نے ضرور رسوا کر دیا۔ وما للظالمین اور نہیں ظالموں کے لیے، من انصار مددگاروں میں سے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگلی آیت غور سے سنیے اور سمجھیے، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، سمعنا سنا ہم نے، منادین ایک پکارنے والے کو، منادی کا معنی ہوتا ہے ندا کرنے والا، اور یہاں چونکہ یہ حالت مفعول میں ہے، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو کہ وہ ندا کرتا ہے، ینادی وہ پکارتا ہے، ندا کرتا ہے، للایمانی ایمان کے لیے، ان آمنو کہ ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا تو ہم ایمان لائے، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر بس تو بخش دے، لنا ہمیں یا ہمارے لیے، اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا یوں دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے، پس اے ہمارے رب تو ہمارے گناہ بخش دے، فاغفر لنا ذنوبنا، ذنوب کا معنی ہوتا ہے گناہ، ذنوبنا ہمارے گناہ، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا اور مٹا دے ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیاں، وتوفنا اور موت عطا فرما ہمیں، مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم نے ان آیات کا ترجمہ سمجھا۔ اب دیکھیے، میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ قرآن پاک کے ادب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھا جائے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اب جو آیتیں آج آپ نے ترجمے کے ساتھ سیکھ لی اور آپ کو یہ ترجمہ اگر یاد ہو جاتا ہے اور پھر آپ ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا کہ جب بندہ سمجھ کر ان آیات کی تلاوت کرے گا تو تلاوت کرتے کرتے وہ رک جائے گا اور وہ ان آیات کو دہرائے گا، اس کا ذوق بڑھے گا۔ اور یہ قرآن پاک کے آداب میں سے بھی ہے کہ اگر کوئی آیت سمجھ میں آتی ہے اور ذوق بڑھتا ہے انسان کا اس کی تلاوت کرنے سے، تو اس کی وہ تکرار کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بعض آیات کی تکرار فرماتے تھے۔ اب جب آدمی پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اس کا جی چاہے گا کہ میں اپنے رب عز و جل سے یہ فریاد ایک بار نہیں بلکہ ایک سے زائد بار کروں، مگر کب جی چاہے گا کہ جب اس کا ترجمہ سمجھ میں آتا ہوگا،
تو آج الحمدللہ ہم نے ان آیات کا ترجمہ سمجھ لیا ہے. اب انشاءاللہ جب آپ ان آیات کی تلاوت کریں گے تو آپ یہاں رک کر آپ خود محسوس کیجئے گا کہ آپ کا دل کرے گا کہ یہاں رک کر میں دوبارہ اس بات کو دہراؤں. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں ہم سے مٹا دے. جو کچھ گناہ برائیاں ہم کر چکے ہیں مولا تو مٹا دے، تو قادر مطلق ہے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما. تو الحمدللہ عز و جل قرآن سمجھنے کا یہ فائدہ ہے کہ جب بندہ تلاوت کرتا ہے، جب انہی آیات کی تلاوت کرتا ہے جس کا معنی اور مفہوم وہ سمجھ چکا ہے، تو اس کا ذوق بھی بڑھتا ہے اور اس کو ایک سے زائد بار تلاوت کرنے کا موقع بھی ملتا ہے اور اس کی چاشنی بھی نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں عبادت کی چاشنی نصیب فرمائے. آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جو ہے قرآنی واقعہ، اور انشاءاللہ عز و جل اس میں ہم آپ کو میدان بدر کے حوالے سے کچھ عرض کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ بدر جو دین اسلام کے لیے ایک بہت بڑی تاریخ اور اہمیت کی حامل ہے، سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو یہ واقعہ رونما ہوا. مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک مقام ہے جسے بدر کہا جاتا ہے. آج کل جو راستے بنا دیے گئے ہیں اس میں مکہ اور مدینہ کے درمیان بدر نہیں آتا، لیکن اگر آپ چاہیں تو مکے سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ بدر ہے، اور مدینہ سے جائیں تو تقریباً 160 کلومیٹر کے فاصلے پر مقام بدر ہے، جہاں شہدائے بدر کے مزارات بھی موجود ہیں اور مسلمان مومنین جاتے ہیں، زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں. بہرکیف یہ معرکہ جس میں مسلمانوں کی تعداد فقط 313 تھی، اور جبکہ سامنے کافروں کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں تھی. مسلمانوں کے پاس اگر دیکھا جائے کہ ساز و سامان کیا ہے تو 6 زریں اور چند تلواریں، اور سامنے اسلحے سے مزین گھوڑے اور دیگر مال اور اسباب ان کے پاس بہت زیادہ تھا. مسلمان بہت کم ان کے پاس مال و اسباب تھے اور تعداد بھی بہت تھوڑی تھی، اور اس تعداد کے اندر بھی بچے، انصار و مہاجرین، یہ سب ملا جلا کر 313 کی تعداد تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنگ سے ایک رات قبل رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، اگر یہ چند نفوس، اگر یہ چند لوگ اس معرکے میں ہلاک ہو گئے تو پھر اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور یوں التجا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار عالم، اس امت کو اس معرکے میں مسلمانوں کو فتح اور کامرانی اور کامیابی عطا فرما. اور خوب دعا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت فرمائی، بہت دیر تک دعا مانگتے رہے، بہت طویل دعا مانگی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جاتے ہیں اور عاجزانہ التجا کرتے ہیں کہ اب بس کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کہنے پر اپنی دعا کو موقوف فرما دیا. مگر جب اگلے دن صبح جنگ سے پہلے عمومی طور پر سپہ سالار ایک واعظ کرتا ہے، ایک بیان کرتا ہے، لوگوں کے اندر جوش اور جذبہ بڑھانے کے لیے ایک زبردست قسم کی تقریر ہوتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ واعظ فرمایا تو مسلمانوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش مارنے لگا. یہ اب اس بات کو بھول چکے تھے کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے اور سامنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. دل کے اندر شوق شہادت بھی تھا، جذبہ ایمانی بھی تھا، اور رب کریم عز و جل پر بھروسہ بھی تھا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ بھی فرمایا کہ اگر تم صبر کرو اور ڈٹے رہو تو اللہ تبارک و تعالی 5000 فرشتوں کی فوج کے ساتھ تمہاری مدد فرمانے والا ہے. جب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اتنی بڑی بشارت سن لیں تو مسلمانوں کا ایمان کامل اور یقین کامل کہاں جا کر پہنچتا ہوگا. بہرحال جنگ شروع ہوتی ہے اور زبردست قسم کی لڑائی ہوتی ہے، اور 70 افراد، سامنے کی جو فوج ہے، جو کافروں کی فوج ہے، اس کے 70 افراد مارے جاتے ہیں، واصل جہنم ہوتے ہیں، اور 70 افراد کو قیدی بنا لیا جاتا ہے. لیکن اس 70 افراد کو یہ نہ دیکھیں کہ یہ 70 کا تو کوئی فگر ہی نہیں ہے، یہ بہت چھوٹا فگر ہے. جی نہیں، اس 70 کے اندر کفار مکہ کے بڑے بڑے نامور جو سپہ سالار بننے کی صلاحیت رکھتے تھے اور جو بڑے بڑے منافق اور بڑے بڑے کفار تھے، وہ اس جنگ میں مارے گئے. اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ابھی ہماری تلوار کافر کی طرف بڑھتی تھی
اور کافر کا سر تن سے پہلے ہی جدا ہو چکا ہوتا تھا۔ یہ رب کریم عز و جل نے فرشتوں کی فوج اتاری اور فرشتوں کی فوج کے ذریعے مسلمانوں کی کیسی زبردست مدد فرمائی۔ اب جب ان کی کافروں کی ٹیم کے جب بڑے بڑے سپہ سالار اور بڑے بڑے طاقتور لوگ جب اس جنگ میں مارے گئے تو آخر کار انہیں شکست کھانی پڑی اور وہ لوگ لوٹ گئے، جس کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی بیان فرما چکے تھے۔ اور اس واقعے پر، معرکہ بدر پر، مسلمانوں کو ایک بہت بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ 14 صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ بہرحال تو چوتھے پارے کے اندر ہی سورہ آل عمران کی ان آیتوں میں اس واقعے کا بیان ہے۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہیں تم شکر گزار ہو۔ جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فتح تمہاری خوشی کے لیے کی ہے، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس۔ رمضان المبارک کا یہ معرکہ جو ہمیں بہت بڑا ایک درس دیتا ہے کہ مال و متاع یہ اسباب ہی ہیں، انسان کی نظر اسباب پہ نہیں بلکہ خالق کے اسباب پر ہونی چاہیے۔ آج ہم اپنے پیسہ، اپنی دولت، اپنی شہرت، اپنے گھر، اپنے کاروبار کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ اسباب ہیں، زندگی گزارنے کے لیے پیسہ ایک سبب ہے، لیکن نظر ہمیشہ خالق کے اسباب پر ہونی چاہیے۔ بہت سے ایسے مالدار ہیں کہ مالدار ہونے کے باوجود بھی ان کا مال ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور بہت سے ایسے غربا ہیں کہ رب کریم عز و جل کی جب مدد شامل حال ہے تو ان کو دل کا سکون ان مالداروں سے کئی گنا زیادہ نصیب ہوتا ہے۔ تو بہر کیف پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، یقیناً اسباب وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمائے ہیں، لیکن انسان کی نظر خالق کے اسباب پر ہونی چاہیے، جیسا کہ اس واقعے میں اصحاب بدر کی نظر خالق کائنات جل جلالہ کی طرف تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کا حقیقی فیض نصیب فرمائے، قرآن کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل فیضان علم قرآن کا سلسلہ لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، 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 چلو سیکھیں قرآن۔